बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब प्रीमियर स्कूल के ऑफिशियल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से प्रोग्राम क़याम रहमत के साथ मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, रमज़ान मुबारक की ये खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन जो क़याम रहमत के साथ रमज़ान मुबारक के इन पुरनूर रहमत सातों में जारी व सारी है, इसका बुनियादी मकसद बच्चों की तालीम व तरबियत और वो अखलाक हसना सिखाना है जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में लेकर मबूस हुए। और वो मुआशरा कि जब आप ये तालीमात लेकर तशरीफ़ लाए तो मुआशरा जो हैवानी ज़िंदगी बसर कर रहा था, जो जानवर नुमा जंगल नुमा ज़िंदगी बसर कर रहा था, और ऐसा मुआशरा जिसके अंदर किसी को उसके हुकूक मुयस्सर न थे, ऐसा मुआशरा जिसमें आदाब नाम की कोई शय मौजूद न थी, ऐसी सोसाइटी के अंदर, ऐसे दरिंदगी और खून रेजी पर मबनी माहौल के अंदर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने अपनी तालीमात के ज़रिए सारी इंसानियत को तहज़ीब सिखाई, शाइस्तगी सिखाई और रहन सहन के तौर तरीके अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन में वही आदाब का सिलसिला जो हम गुज़श्ता एपिसोड में भी देख चुके, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के प्रोग्राम में वेलकम करेंगे मिस महानूर को, जो आज अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं आज की इस रमज़ान ट्रांसमिशन में। सबसे पहले हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मिस, आपने वक्त दिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी जो रमज़ान ट्रांसमिशन है इसमें जो बुनियादी टॉपिक होगा जिस पर मिस के साथ आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है मेहमान और मेज़बान के आदाब। साफ ज़ाहिर है हम भी और हमारे बच्चे भी मेहमान भी बनते हैं और मेज़बान भी बनते हैं। जब हम किसी के यहाँ मेहमान बने तो हमें किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स का, किन किन खूबियों का, किन किन आदाब का ख्याल रखना चाहिए वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ जब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो उस टाइम हम मेज़बान होते हैं, उस वक्त हमें किन आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो मिस मानूर, हम आज की डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जब हम मेहमान बनते हैं तो मेहमान के लिए किन आदाब का और किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है? सर, जब हम मेहमान बनते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी इस्तिताअत, अपनी हैसियत के मुताबिक जो है हम मेज़बान के लिए उसकी पसंद का, उनके लिए कोई तहाइफ लेकर जाएं, उनके बच्चों के लिए कोई तहाइफ लेकर जाएं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। वो फल की सूरत में हो सकता है, वो कपड़ों की सूरत में हो सकता है, वो कोई चीज़ किसी भी तरह का ले जा सकते हैं ताकि मेज़बान जो है वो खुश हो जाए और आपके लिए दुआएं भी करे। इसीलिए मेज़बान के लिए भी यही है कि अगर आपके घर मेहमान आते हैं तो आप खुश दिली से उनको जो है वेलकम करें, उनका इस्तकबाल करें, उनकी दिलजोई करें। और इसी तरह ही मेज़बान का कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब मेहमान किसी के घर जाता है तो 3 दिन से ज़्यादा उनके घर न रहें। ठीक हो गया, यानी मेहमान जब भी जाए तो किसी के यहाँ मतलब कम से कम टाइम वहाँ पर स्पेंड करे, ज्यादा वक्त वहाँ ना गुजारे ताकि बोझ के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े। ठीक हो गया, बहुत अच्छा पॉइंट है जी। और मेहमान के जब किसी के घर जाएं तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप किसी के घर जाएं ना तो अपना ज़्यादातर साजो सामान लेकर जाएं, जिसमें आपका बिस्तर भी हो, आपका हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए। आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया आप अपने साथ लेकर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। खास तौर पर स्प्रिंग जाड़े के मौसम में कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपना बिस्तर जो है, अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो अपना बिस्तर साथ लेकर जाएं। ये तो आज के दौर के मुताबिक बड़ा साइंटिफिकली भी फिर आका अलैहिस्सलाम ने साफ है। आप किसी के बिस्तर में जाके सोएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे जो बीमारियां हैं उनका भी इशू हो सकता है दूसरे के बिस्तर में सोने के बाद। वही नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ ना हो, अगर हर मुनासिब नहीं होता कि अगर कोई मेहमान आ रहा है तो वो उसके लिए वबाले जान बन जाए। ठीक हो गया, ये मेज़बान के लिए मुनासिब नहीं होता। ठीक हो गया। तो इसी तरह मेहमान का है कि अगर किसी वजह से आप मेज़बान के साथ खाना चाहें, अगर मेहमान का आप अगर किसी के साथ खाना चाह रहे हैं और आप बार बार उससे मेज़बान को कह रहे हैं कि आप भी आए साथ, हमारे साथ भी हैं, लेकिन उसकी जो है वो रोजे की हालत में है, या उसका दिल नहीं है, तो उसे बार बार नहीं कहना चाहिए, इसरार नहीं करना चाहिए। बस एक आध बार आप कहें कि आप भी हमारे साथ खाना खा लें। ठीक हो गया।
اسی طرح ہی ایک واقعہ تھا ایسے ہی جی جی کہ صلہ کا ہے، صلہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابہ کی طرف گئے کھانے پہ، دعوت پہ، تو ان کے ساتھ اور صحابہ بھی تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا ناول کلیہ نوش فرما لیا تو انہوں نے اپنے صحابہ سے کہا کہ ان کو ان کا صلہ دیا جائے، صلہ دیں. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ان کا کیا صلہ ہوگا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے، ان کی خیر و عافیت اور ان کے برکت کے لیے ان کے لیے دعا کریں. یعنی مہمان کے اگلے آداب میں سے یہ ہے کہ کھانا جب کھا لے پھر جو آپ کا میزبان ہے آپ اس کے لیے دعا کریں، اس کی خیر و عافیت کے لیے، اس کے کھانے میں برکت کے لیے، اس کی ہر چیز کے لیے دعا کریں. یہ اس کے لیے صلہ ہے جو آپ کے لیے وہ اتنا کر رہا ہے، وہ اس کی صلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح ہی ایک اور واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت سعد بن عبادہ کی طرف گئے تو تشریف لے کر گئے، تو انہوں نے روٹی اور زیتون پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تناول فرمایا. اور یہ مہمان کے لیے بھی لازمی ہے کہ جب آپ کسی کو دے رہے ہیں، نیک انسان ہے، وہ دیندار ہے، تو آپ اسے کہیں کہ ہمارے لیے خیر و عافیت کی برکت فرمائے. ٹھیک ہے، دعا فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا تو پھر انہوں نے یہ دعا فرمائی تھی کہ تمہارے ہاں روزے دار اور روزہ افطار کریں وہ لوگ جو روزہ افطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کریں. واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وسعت پر مبنی جو ہے وہ دعا فرمائی. تو یہ آقا علیہ السلام کی سنت میں سے بھی ہے کہ جب ہم کسی کے یہاں مہمان جائیں تو وہاں پر کھانا کھانے کے بعد دعا کریں. اور کن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے جو مہمان کے لیے ہیں؟ سر ایک اور بھی ہیں، یہ ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ فرشتے آئے کہ ان کو جو ہے وہ مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ فوراً سے ان کو نہیں تھا پتا، انہوں نے فوراً سے جا کے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے جو ہے انہوں نے سب سے پہلے موٹا تازہ بچڑا دیکھا. ان کے پاس جو چیز میسر تھی انہوں نے وہ ان کے لیے تیار کروائی. تو پھر جب انہوں نے ان کے آگے پیش کی تو انہوں نے بار بار انہوں نے کہا کہ کھائیں، لیکن انہوں نے نہیں کھایا. تو انہوں نے کہا ہم یہ چیز کھانے نہیں آئے، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے بیٹے کے لیے جو ہے وہ مبارکباد دینے آئے ہیں. صحیح ہو گیا، ماشاءاللہ. یہ تو آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ٹو دی پوائنٹ باتیں بتا دی کہ جب آپ کسی کے یہاں مہمان جائیں تو آپ جاتے ہوئے تحفہ بھی لے کر جائیں. آپ وہاں پر گئے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ کھانا کھاتے وقت اصرار نہیں کرنا ہے ان کو ساتھ کھانے کا، پھر آپ نے دعا بھی کرنی ہے اور آپ نے تھوڑا ٹائم وہاں پر گزارنا ہے. یہ 5-7 آداب تو ہو گئے مہمان کے. تو صاحب ظاہر ہے ہمارے گھر بھی مہمان آتے ہیں، تو جب ہمارے گھر آتے ہیں تو اس وقت ہم ان کی میزبانی کر رہے ہوتے ہیں، تو میزبانی کس انداز میں کی جانی چاہیے؟ میزبانی کے لیے سب سے پہلے یہ کہ مہمان جب آپ کے گھر آتے ہیں تو ان کو خوش دلی سے، فراخ دلی سے ان کو ویلکم کریں، ان کا استقبال کیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو لوگ خدا پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرنی چاہیے. ان کے ہر لحاظ سے ان کی ہر چیز کی خیال رکھنا چاہیے اور ان کی خدمت کرنی چاہیے. اگر آپ مہمان کو دسترخوان پہ بٹھا رہے ہیں کہ آ جائیں تو سب سے پہلے آپ اٹھیں ہاتھ دھوئیں. آپ اٹھیں ہاتھ دھوئیں، دسترخوان پر آئیں، پھر مہمان کو جا کے ہیں تاکہ آپ آنے تک ان کا ساری چیزیں جو ہے ان کے ہاتھ دھونے تک ان کی ہر چیز کا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، ان کی دل جوئی کا، ان کو بہلانے کا، دل بہلانے کا، ہر چیز کا خیال جو ہے وہ میزبان پر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں بھوک سے بیتاب ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی زوجاؤں میں سے کسی ایک زوجہ کو پیغام کہلوایا کہ گھر میں جو کچھ بھی میسر ہے وہ بھجوا دیں. لیکن ان کی وہ زوجہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنایا کہ ہمارے گھر میں اس ٹائم کچھ بھی میسر نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری کر کے اپنی دوسری تیسری ہر زوجہ کے گھر پیغام بھجوایا اور ہر کے گھر سے یہی پیغام آیا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، انصاری صحابہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ میں سے کون ہے جو ان کو اپنے گھر مہمان بنائے گا؟ تو ان میں سے ایک انصار صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ میں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ آپ کے آج کے مہمان ہوں گے، آج رات کے، تو آپ ان کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں. جب وہ
اپنے گھر لے کر گئے, انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا تو ان کی زوجہ نے کہا تو کھانا تمہارے پاس صرف بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیں, اور جب مہمان کو کھانا دینے لگیں گے نا تو آپ لائٹ بجھا دیجیے گا تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے کھا رہے ہیں. تو انہوں نے ایسا ہی کیا تھا. پھر جب صبح کے ٹائم جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کا جو یہ سارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت پسند کیا ہے. اور بالکل اللہ پاک نے اس صحابی کی شان میں جو ہے وہ آیت بھی اتاری, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ اگرچہ انہیں ذاتی طور پر بھوک بھی لگی ہوئی ہو لیکن پھر بھی وہ دوسروں پر اس کو قربان کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ میزبان کے آداب ہو گئے, وارملی ویلکم کرنا, ان کو کھانا پیش کرنا, کھانے کا انتظام کرنا, اس کی جملہ ضروریات کا خیال رکھنا, اور پھر یہ ہے کہ ہر اعتبار سے اس کی خدمت کرنا, چاہے آپ کو کسی بھی انداز سے کرنی پڑے. آپ نے جب مہمان آپ کے ساتھ کوئی بے مروتی یا بے لحاظ کیوں نہیں کرتا, لیکن آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ خوش دلی سے ہی پیش آئے. اور کیا آداب ہیں جن کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے؟ ہم وہ مہمان آئے ہوئے ہیں تو بچے گھر میں شور شرابہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور ایک اسی طرح یہ بھی ہے کہ جب اگر آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں تو آپ مہمانوں کو اپنے ملازمین اور اپنے بچوں کے حوالے نہ کریں, بلکہ آپ ان کے پاس بیٹھیں, ان کے ساتھ باتیں کریں, ان کے ہر چیز سے, ہر لحاظ سے ان کی دل جوئی کریں تاکہ وہ یہاں آئیں تو آپ کے ساتھ آئے ہوئے اچھا محسوس کریں, اچھا وقت گزاریں. یہ بڑا حسن اخلاق کا معاملہ ہے. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا میدان کربلا میں, وہ واقعہ کربلا ہو گیا. حضرت امام زین العابدین مدینہ پاک میں آ گئے, رہنے لگ گئے, اور ایک عرصے کے بعد وہ شخص جو قاتلین حسین علیہ السلام میں سے تھا وہ آیا آپ کے پاس, اور اس نے کہا جی کہ میں مہمان کے طور پر آج کی رات یہاں گزارنا چاہتا ہوں, میں سفر میں ہوں, مسافر ہوں, تو میں یہاں سٹے کرنا چاہتا ہوں. تو وہ آگے آپ کے گھر, آپ نے اس کو بستر دیا, کھانا دیا, سارا کچھ کیا. تو جب وہ صبح جانے لگا تو وہ جاتے ہوئے ان کا بستر بھی خراب کر گیا. جب چلا گیا تو جب تھوڑا دور گیا تو اسے پتہ چلا کہ میری کوئی چیز بستر پر رہ گئی ہے. وہ واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت امام زین العابدین اس کا بستر جو ہے وہ دھو رہے ہیں. جب دھو رہے ہیں دیکھا تو اس نے وہ کہا جی میری چیز رہ گئی تھی, وہ چیز لی, جانے لگا. تو جانے سے پہلے اس نے ایک جملہ بولا, اس نے کہا لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلی نگاہ میں ہی پہچان لیا تھا کہ تو میرے بابا کا قاتل ہے, لیکن اس نے کہا پھر آپ نے یہ سارا کچھ اتنا اہتمام میرے لیے کہ میرے رات مجھے بستر بھی دیا, کھانا بھی دیا, اور ابھی میں نے بستر خراب کر دیا وہ بھی آپ صاف کر رہے ہیں, اور میری چیز جو تھی رہ گئی وہ بھی مجھے واپس کر دی. اتنا حسن سلوک آپ نے میرے ساتھ کیا, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ وہ تیرا کردار تھا کہ تو نے میرے بابا کو قتل کر دیا, لیکن مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک یہ ہمارا کردار ہے, یہ ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو یقیناً مہمان اور میزبان ان دونوں کے آداب کا خیال رکھا جانا بہت ضروری ہے. اور آج کی نوجوان نسل اور بالخصوص ہمارے بچے جو گھروں میں موجود ہوتے ہیں ان کو ان آداب کا پتہ ہونا اور ان کو یہ آداب ایٹیکیٹ سکھانا یہ ہم سب کی بنیادی فریضے میں آتا ہے. اور آج ماشاءاللہ مس مہنور ہماری ٹرانسمیشن میں موجود تھیں جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ٹو دی پوائنٹ باتیں ہمیں سمجھائیں کہ کس کس اعتبار سے مہمان اور میزبان کو ایک اپنے اپنے آداب کا خیال رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی آج کے اس پہلے سیگمنٹ کا اختتام ہوا چاہتا ہے. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. ساتھ رہیے گا, آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. آج کی ہماری رمضان ٹرانسمیشن جس میں پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم مہمان بنیں یا میزبان بنیں تو اس صورتحال میں کن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں آخری حصہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے، اور ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر سر علی حسین موجود ہیں. آئیے ہم ان سے بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں علی بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل سر آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اس طرح کی ایک بلیک گلاسز والی اینک مجھے بھی لا دیں تاکہ میں بھی، کیونکہ میری آنکھیں بھی سورج کی وجہ سے چندیاری ہوتی. ایکچولی یہ بلیک نہیں ہے، یہ سن گلاسز ہے. ہاں ہاں، تو مطلب دھوپ میں خود ہی بلیک اور بعد میں بس ٹھیک ہو گیا. جو بھی ہے جیسی بھی ہے ایک مجھے بھی رمضان کا گفٹ آپ کو کر دیتے ہیں. بس ٹھیک ہو گیا. دیکھ لیجیے ناظرین، آن لائن سر علی نے وعدہ کر لیا، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز جلدی سے مل جائے گی. آئیے آج کون سی نعت پاک سنا رہے ہو؟ جہاں بھی ہوں وہیں سے دو صدا. واہ واہ واہ، بے شک سنتے ہیں جی. بسم اللہ کیجیے سر. جہاں بھی ہوں واہ واہ واہ، وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. واہ واہ واہ، بے شک. جہاں بھی ہوں وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. بے شک بے شک. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. بے شک بے شک. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. ماشاءاللہ. سر یہ ہمارا یقین ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، ہم سب کا ہے. جی جی. مسافر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. مسافر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ. یقیناً ناظرین، جب بھی سر علی نعت پاک پڑھتے ہیں تو ایک خوبصورت سما بن جاتا ہے. اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید اضافہ فرمائے. اور یہ جو خوبصورت سلسلہ نعت پاک کا ان کے ذمے لگا ہے،
یہ عمر بھر ان کا جاری و ساری رہے. اسی کے ساتھ ہی معزز ناظرین آج کی ہماری رمضان ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچی. اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ انعام مصطفی کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.